दोस्तों चैप्टर नंबर हमारा 2 जी, चैप्टर नंबर 2। भाई चैप्टर नंबर 2 में सनियाली स्त्रदाली दी पेरिकोलो के बारे में बात करता है। और दोस्तों ये जो सनियाली दी पेरिकोली हैं, इनकी जो शेप है आप कह लें, जो ज़्यादा इसके साइन हैं उनका एक कोना ऊपर और दो कोने जो हैं नीचे हैं। अगर नॉर्मल इनका जो पीछे वाला रंग है वाइट होगा तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। अगर पीछे इनका जो रंग होगा येलो होगा तो इसका मतलब है रोड के ऊपर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। ठीक है जी, काम वाली जगह पे जो बोर्ड लगा होगा उसका पीछे वाला रंग येलो होगा। तो दोस्तों आम तौर पे जहाँ पे ख़तरा शुरू होता है वहाँ से ये 150 मीटर दूरी पे लगे होते हैं। भाई 150 से फासला कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें जितने भी साइन दिखाए गए हैं चैप्टर नंबर 2 में वो किसी ना किसी ख़तरे की बात करते हैं। जी दोस्तों, पहला जो साइन है वो है स्त्रादा दे फॉर्माता। दोस्तों जहाँ पे रोड का ऊपर वाला हिस्सा ख़राब होगा तो वहाँ पे ये वाला साइन आएगा जो आपको कहता है कि रोड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ख़राब है, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से चलें। आपकी गाड़ी को जंप लग सकते हैं, गाड़ी आपकी डोल सकती है। दोस्तों जहाँ से ये शुरू होगा वहाँ 150 मीटर दूरी पे ये बोर्ड जो है हमें मिलेगा। आपने देखा होगा कि मैंने आपको जो है वो कुछ चीज़ें अंडरलाइन करवाई थी, जैसे स्त्रादा दे फॉर्माता था, पाविमेंटासियोने इर्रेगुलारे था, कत्तिवो स्तातो था, फोंदो इर्रेगुलारे था और स्त्रादा डेजिस्ताता। दोस्तों ये जो उसने वर्ड शब्द या अक्षर इस्तेमाल किए हैं इन सारों का एक ही मतलब है कि रोड का ऊपर वाला हिस्सा ख़राब है। और इसे हमने टिप के तौर पे भी लिया था कि ये जो वर्ड हैं, ये शब्द अक्षर हैं, अगर ये इस्तेमाल करता है किसी और साइन के लिए तो वो सवाल फाल्सो होगा चैप्टर नंबर 2 का। भाई क्योंकि ख़राब रोड को इस्तेमाल जो होने वाला, ख़राब रोड पे जो इस्तेमाल होने वाला साइन है वो सिर्फ यही है। इसमें दोस्तों अगर हम देखते हैं कि कोई अहम सवाल, तो इसमें कोई अहम सवाल नहीं है जी। ठीक है जी, अगर सवाल नंबर 18 को देखें तो वो कहता है कि उन त्रातो दी स्त्रादा आ विजिबिलिटा लिमिटाता। भाई रोड का ऐसा टुकड़ा है जहाँ पे विजिबिलिटी कम है। नहीं, अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है जी, हमें नज़र बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो और इसमें कुछ नहीं। अहम सवाल इसमें अगर देखा जाए तो 9 है। सवाल नंबर 9 में फाल्सो में वो कहता है कि एवी तातो इल सरपासो, ओवरटेक करने की मनाही है, आप ओवरटेक यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, फाल्सो सवाल है, हम ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक करने के बारे में ये बात नहीं करता दोस्तों। अच्छा, अगला जो साइन है उसको बोलते हैं जी 200। 200 आपको पता है 200 में पहले चढ़ाई होती है, उसके बाद उतराई होती है। ठीक है भाई, 200 जो है 200 में भी हम ना तो बैक गियर से पीछे आ सकते हैं, ना हम यू टर्न ले सकते हैं, ना फिर माता कर सकते हैं और ना ही सोचता कर सकते हैं। ये 4 काम तो कंफर्म जो हैं ये मना है यहाँ पे। जहाँ तक तल्लक है संबंध है जी ओवरटेक करने का, तो अगर तो ऐसी रोड है जिसमें एक कुर्सिया जाने वाला है और एक कुर्सिया आने वाला है, तो उसमें दोस्तों जो चढ़ाई वाला एरिया है, इस चढ़ाई वाले एरिए पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि दोस्तों उतराई वाले एरिए पे हम ओवरटेक कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि भाई चढ़ाई पे विजिबिलिटी नहीं रहती, जब हम नीचे उतरते हैं तो हमें नज़र आता है, इसलिए हम अगर हालात इजाज़त देते हैं तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और बात, भाई जो
200 ہے، یہ 200 artificiale کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھئی یہ کیا ہوتا ہے 200 artificiale؟ یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے جی، 200 artificiale۔ بھئی یہ روڈ جا رہی ہے اور روڈ کے اوپر نا ایک سپیڈ بریکر سا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو سپیڈ بریکر کو بھی شو کرنے کے لیے یہ جو ہے سائن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی بک پہ جیسے نظر بھی آ رہا ہے، اس سائن کے آگے یہ جو جگہ ہے نا، یہ والا ہے 200 artificiale۔ تو سپیڈ بریکر کو شو کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کونیتا۔ دوستو کونیتا یہ بھی روڈ کا ایک خطرناک ٹکڑا ہوتا ہے۔ یہ خطرناک کیوں ہے دوستو؟ خطرناک اس لیے ہے کہ پہلے دوستو اترائی ہے، اس کے بعد چڑھائی ہے، جیسے پہلے اترائی ہے پھر ایسے چڑھائی ہے۔ تو خطرناک ٹکڑا اس لیے ہے کہ اگر آپ تیز سپیڈ سے نیچے جاؤ گے تو یہاں آپ کی جو گاڑی ہے نا وہ آگے سے روڈ کو ٹچ کر سکتی ہے، آپ کی جو کمانیاں ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی سپیڈ جو ہے وہ آہستہ کرنی ہے ہر صورت میں، چاہے سامنے سے گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو دوستو یہ خطرناک ٹکڑا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ ویزیبلٹی کم ہے، ہمیں کم دکھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو۔ پھر یہاں پہ ہم اوورٹیک کر سکتے ہیں، ہمیں اوورٹیک کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم دوستو کونیتا میں ایک اور جو ہے وہ خطرہ ہے، وہ خطرہ یہ ہے کہ کونیتا کے اندر پانی جو ہے وہ جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ زیادہ جب بارش ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ جو مین ہول کور بنا ہوا ہے جو جہاں سے پانی نیچے جاتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ جو ہے پانی جو ہے اس سے اس ریشو سے نیچے نہ جائے، اس ریشو سے پانی نیچے نہ جائے جتنا جو ہے وہ تیز بارش کی وجہ سے پانی ادھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ کو اس ایریے میں دوستو پانی مل سکتا ہے، اس ایریے میں آپ کو پانی جمع مل سکتا ہے، اور پلس اس ایریے میں آپ کو آپ کہہ لیں دھول مل سکتی ہے، گند وغیرہ مل سکتا ہے، تو یہاں پہ روڈ سلپری بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے، جیسے وہ کہتا ہے اوکومولو، اگٹھا ہو جاتا ہے فانگو، کیچڑ دتریتی، گند وغیرہ، تو اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ دوستو کوروا روڈ کا ایک خطرناک حصہ ہوتا ہے جی، بھائی کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ دوستو یہاں پہ ویزیبلٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا مین مسئلہ ہوتا ہے۔ مان لیں میں یہاں سے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں آنے والی گاڑیاں جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ آگے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، گاڑیوں کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو روڈ کا یہ خطرناک ٹکڑا ہے چونکہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا دوستو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے جی؟ ہمیں سب سے پہلے یہ بات جاننی ہے کہ میں یہاں پہ یو ٹرن دوستو نہیں لے سکتا، پہلی بات۔ اچھا دوستو اس میں ریورس گیئر سے پیچھے بھی دوستو نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا تیسری بات جی، بھائی میں یہاں پہ سوچتا بھی نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات، بھائی میں یہاں پہ فرماتا بھی تو نہیں کر سکتا نا۔ نمبر 5، بھائی نمبر 5 میں کیا ہے؟ نمبر 5 میں ہے کہ میں یہاں پہ اوورٹیک، ٹھیک ہے جی، اوورٹیک بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی کب؟ جب روڈ کے 2 کرسیے ہیں، ایک کرسیہ جانے والا ہے اور ایک کرسیہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی روڈ کے اوپر، موڑ کے اوپر بھی میں اوورٹیک نہیں کر سکتا جی۔ ہاں جی دوستو، جو سب سے ضروری بات ہے نا وہ لاسٹ پہ تھی کہ بھائی موڑ پہ ہم اوورٹیک کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بھائی دیکھیں دوستو، موڑ پہ آپ اوورٹیک تب کریں گے جب ایک سائڈ پہ جانے والے، دیکھیں دوستو کم سے کم 2 کرسی ہوں گے، ایک سائڈ پہ جانے والے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ سے آنے والے 2 کرسی ہوں گے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اب ہم یہاں اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا، بھائی روڈ جو ہے 1 وے ہے، سامنے سے گاڑیاں نہیں آ رہی، پھر بھی ہم اوورٹیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کار جاتا 1 وے ہے، ایک طرفہ کار جاتا ہے، سامنے سے گاڑیاں نہیں آ رہی، پھر بھی ہم موڑ پہ اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ نارمل میں تے ہم موڑ پہ اوورٹیک نہیں کر سکتے۔ اچھا جو سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے نہیں ہم کو، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا بھائی دیکھیں، مان لیں یہ موڑ جو ہے رائٹ موڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ رائٹ موڑ رہا ہے۔ اچھا جب
بھائی موڑ پورا کا پورا جو ہے نا رائٹ موڑ رہا ہے. اچھا ایک موڑ جو ہے لیفٹ موڑ رہا ہے. چلیں ایک موڑ جو ہے ایسے لیفٹ موڑ رہا ہے جی. ٹھیک ہے ایک موڑ جو ہے لیفٹ موڑ رہا ہے. اب بھائی میں نے پہلی تو بات ہے اشارے نہیں لگانے چونکہ موڑ جو ہے وہ روڈ پوری کی پوری موڑ رہی ہے. مجھے یاد رکھیں دوستو دو ورڈ ہیں پرکوررے چلنا. بھائی موڑ کے اوپر میں چل رہا ہوں نا مجھے کہاں پہ چلنا چاہیے. دیکھیں دوستو یہ ہماری روڈ ہے نارمل ہے نارمل روڈ ہے. روڈ اگر آنے جانے والی ہے بڑی اہم بات ہے. اگر دوستو روڈ آنے جانے والی ہے اور میں موڑ پہ چل رہا ہوں چاہے موڑ رائٹ پہ مڑ رہا ہے چاہے موڑ لیفٹ پہ مڑ رہا ہے مجھے مارجن destra della carreggiata یہاں پہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی مارجن destra della carreggiata ہمیں رہنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آنے والی گاڑی جو ہے اگر اس کا دھیان نہیں ہے نا تو وہ ادھر نہیں آئے گی وہ اپنی ہی سائڈ پہ رہے گی. تو دوستو جب ٹو وے روڈ ہے ہم موڑ پہ چل رہے ہیں تو ہمیں مارجن destra della carreggiata رہنا ہے. دوستو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا اب میں اس کو چینج کرتا ہوں. بھائی اب مان لیں کہ روڈ ٹو وے نہیں ہے بلکہ دوستو روڈ ون وے ہے. اتینسیونے روڈ ون وے ہے چاہے اس کے دو کرسی ہیں چاہے اس کا ایک کرسیہ ہے. دوستو اب کی باری میں آپ نے مارجن destra della carreggiata نہیں رہنا اتینسیونے دوستو ہیں. سوال کرتا ہے کہ آپ کو ون وے روڈ ہے مارجن destra della carreggiata رہنا ہے نا بھئی ہمیں اب روڈ کے سنٹر میں رہنا ہے. وہ نہیں بتاتا یعنی اپنی کرسی کے سینٹر میں رہنا ہے. وہ یہ بات کرتا نہیں ہے کہ ہمیں سینٹر میں رہنا ہے. فالس سوال میں صرف اتنی بات کرتا ہے کہ ون وے روڈ پہ مجھے رائٹ سائڈ والے کنارے پہ رہنا ہے اگر روڈ ون وے ہے. نہیں بھائی روڈ ٹو وے ہے تب مجھے مارجن destra della carreggiata رہنا ہے ادروائز اپنے کرسی کے درمیان میں مجھے رہنا ہے. دوستو اب ایک بہت زیادہ بڑا ایشو یہ ہے ہمارے لیے. چلیں جی ایسا کرتے ہیں پہلے اس کو. بھائی کوروا جو ہے نا دوستو پورا کا پورا کوروا مڑ رہا ہے جی لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے اور روڈ جو ہے وہ آنے جانے والی ہے. ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی موڑ. یہ گاڑی ادھر سے گئی یہ گاڑی ادھر سے گئی. بڑے دھیان اور توجہ سے دیکھیں بھائی جب ہماری ہم تو موڑ کے اوپر چل رہے ہیں نا پورے کا پورا موڑ جو ہے وہ لیفٹ موڑ رہا ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا پورے کا پورا موڑ لیفٹ سائڈ پہ چل رہا ہے. اچھا وہ سوال میں وہ فالسو میں کہتا ہے کہ جب لیفٹ موڑ پہ آپ چل رہے ہیں تو مارجن sinistro della carreggiata رہیں یہاں پہ رہیں. بھائی سوال فالس ہو جاتا ہے. بھائی میں نے تو اپنے ہی ٹریک پہ رہنا ہے میں نے اپنے ہی ٹریک میں رہنا ہے اور روڈ آنے جانے والی ہے تو مارجن destra della carreggiata مجھے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی تو آپ کو یہاں کنفیوژن ہو رہی ہے. بھائی اگر ون وے روڈ ہے ٹھیک ہے جی تو پھر مجھے مارجن destra della carreggiata نہیں رہنا. اچھا جب ٹو وے روڈ ہے روڈ لیفٹ مڑ رہی ہے تو مجھے لیفٹ سائڈ والے مارجن پہ نہیں رہنا. بھائی دیکھیں نا ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں اگر میں یہاں رہوں گا تو میری تو ٹکر ہو جائے گی. بھائی مجھے رہنا ہے یہاں پہ مارجن destra della carreggiata. اچھا دوستو موڑ کے ساتھ نا موڑ والا جو سائن ہے نا موڑ والے سائن کے ساتھ تورنانتے والا بورڈ بھی آ سکتا ہے. تورنانتے کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ سخت اور تنگ موڑ. اچھا دوستو اس میں نا موڑ پہ ہم اوورٹیک نہیں کر سکتے ایون موٹر سائیکل کو بھی اوورٹیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ہمیں وہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے نا کہ بھئی موٹر سائیکل چونکہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اپنے ہی کرسی میں رہتے ہوئے موٹر سائیکل کو ہم اوورٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ تو پتہ ہے موٹر سائیکل والے سارے کے سارے سوال جو ہیں یہ دوستو فالسو ہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ موڑ کے اندر آپ سپیڈ کو سلو کر لیں. بھائی کس کے حساب سے؟ نمبر ایک ویزیبلٹی کے حساب سے کتنا آپ کو دکھتا ہے. نمبر دو بھائی راجو دیلا کوروا موڑ کی گولائی کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے. نمبر تین گاڑی کے اوپر جو کاریکو ہے نا سامان جو آپ نے لادا ہوا ہے اس کے حساب سے آپ نے اپنی سپیڈ ایڈجسٹ کر لینی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ احتیاط سے چلو جب آپ موڑوں پہ چلتے ہو. بھئی کب؟ نمبر ایک جب روڈ بانیاتو ہوگی بارش ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. نمبر دو میں وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے وہ تینوں پتلا ٹائر لگایا ہوگا تو اس ٹائم پہ بھی آپ نے بڑے سلو طریقے سے یہاں سے چلنا ہے.
اچھا دوستوں، آگے میں چلتا ہوں، جو اہم باتیں ہیں وہ ساری کر لی ہیں، اور اس میں کیا کہتا ہے جی، ٹھیک ہے، ڈبل موڑ یہ تو آپ کو پتہ ہے بھئی، پہلے موڑ رائٹ پہ مڑتا ہے، پھر موڑ جو ہے لیفٹ پہ مڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ڈبل موڑ ہے، ڈبل موڑ کے ساتھ لمبائی بتانے والا جو بورڈ ہے دوستو، یہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ڈبل موڑ جو ہے کتنا لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بورڈ مل سکتا ہے کہ بھئی موڑ جو ہے 3.8 کلومیٹر آگے دور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہمیں بتا سکتا ہے۔ تو یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ بھئی جب دو تیر جن کا منہ اوپر ہوگا اگر وہ یہ لگے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے لمبائی کی بات کرتا ہے، اور جب ڈبل تیر نہیں ہوگا تو یہ فاصلے کی دوستو بات کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، توجہ اور دھیان کیجئے جی، ہم اپنا ٹائم بچاتے ہیں چونکہ یہ سمری ہے دوستو۔ پھر پساجو ا لیولو کی یہ بات کرتا ہے، بھئی پساجو ا لیولو جو ہے یہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے اٹلی کے اندر۔ بھئی ایک ہوتا ہے پساجو ا لیولو کون بریرے پورے ڈنڈوں والا، ایک ہوتا ہے آدھے ڈنڈوں والا، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے بنا ڈنڈوں والا۔ تو 2 ٹائپ کے جو ریل کے پھاٹک ہیں، ایک پورے ڈنڈوں والا اور نمبر 2 آدھے ڈنڈوں والا، ان کے لیے یہ والا بورڈ استعمال کرتا ہے۔ تو دوستو جب ٹرین جو ہے وہ آنی ہے تو آپ یہ جو لائٹیں ہیں یہ جل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب لائٹیں جلتی بجھتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اگر آدھے ڈنڈوں والا ریل کا پھاٹک ہے تو آپ نے رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پورے ڈنڈوں والا ریل کا پھاٹک ہے تو پھر ہمیں وہاں پہ ایک ہی لائٹ ملے گی جو دوستو فکس ہوگی، تو آپ نے اس لائن سے پہلے آ کے رک جانا ہے۔ اچھا دوستو، پھر یہ بورڈ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا، یہ والا بورڈ، ٹھیک ہے بھئی، یہ والا بورڈ سے ہم سٹینڈ کہتے ہیں، کوالیتو بولتے ہیں، جب یہ ریل کے پھاٹک کے اوپر یہاں پہ اور یہاں پہ اسے رکھ دیا جائے گا تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ریل کا پھاٹک جو ہے یہ بند ہے، ریل کا پھاٹک جو ہے یہ بند ہے، آپ نے رک جانا ہے۔ بھئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو پھاٹک ہے یا لائٹیں ہیں یا جو اس کا سارا سسٹم ہے یہ ہمیشہ ٹھیک رہے۔ بھئی اگر سسٹم خراب ہوگا تو یہ والا جو سٹینڈ ہے یہ یہاں پہ رکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین آنے والی ہے تو آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے۔ دوستو سوال نمبر 10 اہم ہے، جس میں وہ کہتا ہے پرینونچا انکروچو کون لینیا تران ویاریا۔ لینیا تران ویاریا کا مطلب ہوتا ہے جی ٹرام کی پٹڑی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے جی ٹرام کی پٹڑی کی کراسنگ ہے۔ اچھا سوال نمبر 16 جو ہے، 16 میں وہ کہتا ہے کہ سی ترووا پریما دیل سنیالے ورتیکالے دوپیا کروچے دی سان اندریا۔ یہ والا جو سائن ہے یہ ان سے پہلے ملتا ہے۔ بھئی یہ والا سائن جب یہ والا بورڈ ہوگا نا جو بتاتا ہے کہ آدھے ڈنڈے والا ریل کا پھاٹک ہے یا پورے ڈنڈوں والا ریل کا پھاٹک ہے، تو وہاں پہ کروچے دی سان اندریا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ کروچے دی سان اندریا صرف آئے گا پساجو ا لیولو سینسا بریرے پہ۔ تو آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں۔ سکرین نہیں شو ہو رہی۔ تو جو کریں دوستو، یہ والا سائن کیا کہتا ہے، یہ والا سائن دوستوں میں کہتا ہے کہ ایسا ریل کا پھاٹک ہے جہاں پہ ڈنڈے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنا ڈنڈوں والا جو ریل کا پھاٹک ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ بھئی جو یہ کراس ہے نا یہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ بھئی اگر تو ٹرین کی جو پٹڑی ہے وہ صرف ایک ہے تو ایک کا کروچے دی سانت اندریا ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ٹرین کی پٹڑی ہیں تو ہمیں 2 کروچے دی سانت اندریا ملتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں یہ صرف اور صرف اسی ریل کے پھاٹک کے اوپر ملیں گے جہاں پہ ڈنڈے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور دوستوں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی چیزیں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ لائٹیں جلنا بجھنا شروع ہو گئی ہیں اور جو بیل گھنٹی یا ٹلی ہے وہ بجنا شروع ہو گئی ہے تو رکنے والی لائن سے پہلے آپ نے دوستو رک جانا ہے۔
अच्छा दोस्तों, इसको बोलते हैं क्रोचे दी संत आंद्रिया, ठीक है, क्रोचे दी संत आंद्रिया। और ये आपको पता है कि ये ऐसे रेल के फाटक पे आएगा जहाँ पे एक रेल की पटड़ी है, ठीक है जी, और ये रेल की पटड़ी के बिल्कुल करीब आएगा। उसके बाद ये आ गया जी डबल क्रॉस। ये भी हमें पसाजो अलावेलो सेंसा बारिएरे पे हमें ये मिलेगा, जो बताता है कि ट्रेन की पटड़ियाँ जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। अच्छा दोस्तों, ये भी वो एक सवाल में कहता है कि जो डबल क्रोचे दी संत आंद्रिया है ना, उसके साथ स्टॉप का निशान भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो फालसो सवाल है वो ये कहता है कि भाई ये जो बल्कि आपको डायरेक्ट वो सवाल ही करवा देता हूँ, और ये सवाल है जी नंबर 13। भाई कहता है 13 और 14, इल सनियाले पो आवेरे फोंदो जालो इन काजो दी लवोरी आई बिनारी। भाई जब पटरियों के ऊपर काम हो रहा होगा तो इनका पीछे वाला रंग जो है वो येलो हो जाएगा। दोस्तों सवाल फाल्सो है, अगर पटरियों पे काम भी होगा तो भी इसका रंग जालो नहीं होगा। सवाल नंबर 14 में वो कहता है इल सनियाले आ सी त्रोवा दोपो इल सनियाले भी। भाई ए वाला साइन जो है इस साइन के बाद आता है। ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा लोग वेरो करते हैं। भाई देखें, क्रोचे दी संत आंद्रिया तो उस रेल के फाटक पे आता है जहाँ पे डंडे नहीं हैं, लेकिन ये जो साइन है ये तो डंडों वाला साइन है, तो सवाल होता है फाल्सो जी। दोस्तों अब वो बात करता है इन 3 पट्टियों के ऊपर। ये आपको पता है कि ये तीनों पट्टियाँ तीनों पसाजो अल्लावेलो पे हमें मिलती हैं। भाई पहली पट्टी जो है रेल के फाटक से 50 मीटर दूरी पे, ये 100 मीटर दूरी पे, और ये 150 मीटर दूरी पे, ठीक है। तो सिर्फ ये हमें बताती हैं कि ड्राइवर तुम ये बात जान लो कि तुम रेल के फाटक के करीब तुम जा रहे हो, ठीक है। और दोस्तों इनका कोई फंक्शन नहीं है। दोस्तों ये वाला साइन हमें बताता है कि आगे ट्राम की क्रॉसिंग है, ठीक है। आप सीधे जा रहे हो, आगे ट्राम की जो लाइन है रोड को क्रॉस कर रही है, जिसमें स्टूडेंट्स आपने स्पीड आहिस्ता कर लेनी है और देखना है कि राइट या लेफ़्ट साइड से ट्राम तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आपने इसे गुजरने देना है। ट्राम के चलने में आपने बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट नहीं बनानी है। आपने ट्राम की पटड़ियों के ऊपर आप चल सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो जो सबसे अहम बात यह है वो ये है कि ये शहर के अंदर भी मिल सकता है और शहर के बाहर भी मिल सकता है। अगर तो ये अकेला आता है तो इसका मतलब है ना तो यहाँ पे कोई पुलिस वाला खड़ा होगा, ना इशारे होंगे जो ट्रेन की पटड़ी के ट्राम के गुज़रने को कंट्रोल करेंगे। मतलब जब ट्राम आएगी आपको खुद से देखना है कि ट्राम आ रही है और आपने अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लेनी है। दोस्तों इस साइन का तल्लक वास्ता या संबंध जो है वो बिल्कुल ट्रेन से नहीं है, ठीक है, फिलोबुस से नहीं है। ये ट्राम यानी त्रान वियारिया, इसको बोलते हैं अत्रावेर्सामेंतो त्रान वियारिया। अच्छा, बहुत से लोग ना त्रान को ट्रेन से मिक्स कर देते हैं। भाई वो जो क्रॉसिंग है ना उसको बोलते हैं अत्रावेर्सामेंतो फेर्रोवियारियो, अत्रावेर्सामेंतो फेर्रोवियारियो। ये है त्रान वियारियो, ट्राम की क्रॉसिंग। तो इसको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आगे चलता हूँ दोस्तों, अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। भाई जहाँ पे पैदल क्रॉसिंग होती है उससे ये 150 मीटर दूरी पे कानूनी तौर पे मिलता है। अच्छा भाई, फासला ज़्यादा या कम भी हो सकता है दोस्तों। इसमें क्या है कि ड्राइवर ने जब ये साइन देखना है तो इसने स्पीड अपनी स्लो कर लेनी है और ज़रूरत पड़ने पर ड्राइवर ने रुक भी जाना है। और दोस्तों याद रखें कि अगर आपने पैदोनियों को पहल नहीं दी जो रोड को क्रॉस कर रहे थे तो एक्सीडेंट की सूरत में न सिर्फ आपको जुर्माना होगा बल्कि आपकी पूंतियाँ भी कटेंगी। फिर जिस बात पे ये दोस्तों ज़ोर देता है ना वो है कि भाई देखें, ये रोड थी ना और ये अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाले है, इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। भाई कहता है कि एक गाड़ी जो है ना वो यहाँ पे रुकी हुई है, क्यों भाई? पैदल बंदों को गुजरने देने के लिए रुकी हुई है। तो ऐसी गाड़ी को आप ना तो ओवरटेक कर सकते हैं दोस्तों, और हाँ, ओवरटेक नहीं कर सकते,
آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کے پیچھے رک جانا ہے، اس کو اوورٹیک آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اوورٹیک کرتے ہیں تو دوستو کیا ہوگا، ادھر سے پیدل بندہ آ رہا ہے، ادھر سے آپ جا رہے ہو، تو یہاں پہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سلو گاڑی کو یا رکی ہوئی گاڑی کو اوورٹیک نہیں کر سکتے جو پیدل بندوں کو روڈ کراس دینے کی اجازت دے رہی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی آگے، اور کون سی اہم باتیں ہم سے کرتا ہے۔ سوال نمبر 7 میں وہ کہتا ہے پریانونچا ان ویالے پیدونالے، پیدل چلنے والوں کا رستہ ہے، یہ سوال فالسو ہے۔ نمبر 11 فالسو میں کہتا ہے انا ایزولا پیدونالے، ایزولا پیدونالے ہے، یعنی پیدل چلنے والوں کی ایک کھلی جگہ ہے۔ اور دوستو اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے سائیکل کراسنگ۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ شو کرتی ہے کہ آگے سائیکل کراسنگ ہے۔ تو سائیکل کراسنگ سے قانونی طور پہ یہ 150 میٹر پہلے ملتا ہے۔ ڈرائیور سے یہ کہتا ہے کہ تم سپیڈ کو سلو کر لو، اور اگر پیدل بندے جو ہیں روڈ کو کراس کر رہے ہیں تو تم نے رک کے ان کو پہل دینی ہی دینی ہے۔ مطلب یہاں پہ خطرہ کیا ہے کہ پیدل بندے روڈ کو اچانک کراس کر سکتے ہیں، اس لیے ڈرائیور تم نے دھیان کرنا ہے، اور اس میں دوستو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 10 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سوال نمبر جی 10 جی، سوال نمبر 10 جس میں وہ کہتا ہے کہ پرینونچا انیسیو دی اونا پستا چکلابیلے۔ بھائی پستا چکلابیلے دوستو روڈ کے سائڈ پہ ہوتا ہے نا، یہ ہے سائیکل کراسنگ۔ تو پستا چکلابیلے اور اتراورسامنتو چکلابیلے میں آپ نے دوستو فرق ضرور کرنا ہے۔ اس میں ایک اور اہم سوال ہے جس سے آپ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ہے جی سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں وہ کہتا ہے کہ آپروسی مارسی، آگے ایک جگہ ہے دال کوالے جدھر سے سائیکل والے آ سکتے ہیں۔ تو دوستو آگے چلتا ہوں میں۔ دشیزا دوستو تیز اترائی، جہاں پہ تیز اترائی ہوگی دوستو وہاں پہ یہ والا سائن لگا ہوگا۔ یہ سائن کہتا ہے کہ تیز اترائی ہے، ڈرائیور تم نے سپیڈ سلو کر لینی ہے۔ دوستو سپیڈ جو ہے وہ 2 طریقے سے سلو کی جاتی ہے، سن لیں بھائی۔ نمبر 1 تو ہوتا ہے کہ آپ لمبی بریک مار کے آپ سپیڈ سلو کرو، اور دوسرا ہوتا ہے چھوٹا گیئر، لو گیئر لگا کے، پہلا یا دوسرا گیئر لگا کے آپ اپنی سپیڈ جو ہے وہ سلو کرو۔ تو دوستو گیئر لگا کے، چھوٹا گیئر لگا کے سپیڈ سلو کرو، یہ ویرو سوال میں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لمبی بریکیں مار کے سپیڈ کو سلو کرنا غلط ہے، کیونکہ اس سے آپ کی بریک شوز جو ہیں وہ گرم ہو جائیں گے، اور میں بھی آپ بریک مارنا چاہیں تو آپ کی بریک نہیں لگے گی۔ تو جی دوستو، اچھا بھائی یہ ہو گیا چڑھائی والا، چلیں آخر میں بات کریں گے دوسری۔ دوستو یہ ہوگی چڑھائی۔ دیکھیں جب دوستو 10 لکھا ہوا نا، 0 نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے اترائی ہے، اور جب 0 اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے چڑھائی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ والا سائن کہتا ہے کہ روڈ جو ہے دوستو تیز چڑھائی والی روڈ ہے، آپ نے مناسب سی سپیڈ کم کرنی ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ سے آگے والی گاڑی ہے چونکہ چڑھائی ہے وہ آہستہ ہو گئی ہے، تو کہیں آپ آگے والی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر نہ ماریں، تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ دوستو یہ جو 10% ہے، یہ جو ہمارا سلوپ ہے نا اس کو یہ شو کرتا ہے۔ اب سلوپ کے بارے میں جو باتیں ایک جو عام بندہ کرتا ہے، جو نیا ٹیچر ہوتا ہے، وہ سلوپ کی تعریف یہ کرتا ہے کہ یہ چڑھائی ہے، یا وہ بتاتا ہے اترائی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کہ سلوپ کا مطلب ہوتا ہے کہ روڈ جو ہے وہ سیدھی ایک لیول میں نہیں ہے، روڈ ایسے ہے بھائی۔ جب بندہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کے لیے اترائی ہے، اور یہی روڈ جو ہے اوپر نیچے سے اوپر جا رہی ہے اس کے لیے چڑھائی ہے۔ تو سلوپ، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سلوپ۔ چڑھائی اور اترائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے یہاں پہ پینڈنسا بولتا ہے۔ دیکھیں پینڈنسا ہے، یہ پینڈنسا بتاتا ہے کہ پینڈنسا کتنا ہے۔ جیسے 10% ہے، اگر 20% ہوگا تو زیادہ چڑھائی ہوگی، اگر 5% ہوگا تو کم چڑھائی ہوگی۔ لیں دوستو
توجہ کیجئے جی بھائی، یہ والا سائن جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ روڈ پہلے کھلی تھی، اب روڈ جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے. تو یہ کس کو شو کرتا ہے جی؟ ان رسٹرنجیمنٹو دیلا کارجاتا تنگ ہو گیا ہے دونوں سائڈوں سے. دوستو یاد رکھیں یہ 3 ٹائپ کے سائن ہیں. میں ابھی آپ کو یہ تینوں کے تینوں سمجھا دیتا ہوں، ریوائز کر دیتا ہوں. بھئی ایک ہو گیا دونوں سائڈوں سے جو ہے روڈ کا تنگ حصہ، ایک ہوتا ہے ایک سائڈ سے روڈ کا تنگ حصہ، جیسے یہ لیفٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو ہے رائٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے. اس طرح کہ روڈ رائٹ سائڈ سے تنگ ہو رہی ہے، اس میں روڈ لیفٹ سائڈ سے تنگ ہو رہی ہے. تو تینوں جو اشارے ہیں روڈ کے تنگ ہونے کو شو کرتے ہیں. اچھا، اس میں دوستو یاد رکھیں یہ تینوں سائن یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے سامنے سے آنے والی گاڑی کو پہل دینی ہے، ٹھیک ہے، یا یہاں پہ کوئی ویزیبلٹی کا ایشو ہے، آپ کو کم نظر آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر دوستو اس سائن کے ساتھ یہ والا سائن بھی آ سکتا ہے اور یہ والا سائن بھی آ سکتا ہے. یہ سائن کیا ہیں آگے جا کے ہم ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے. اچھا دوستو سوال نمبر 9 میں کہتا ہے کہ preannuncia un senso unico alternato. یہ senso unico alternato ہے. senso unico alternato کیا ہوتا ہے؟ یہ روڈ کا ایک تنگ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ گاڑیاں باری باری چلتی ہیں. دوستو یہ اس کو شو نہیں کرتا، یہ صرف کہتا ہے کہ روڈ تنگ ہے، ٹریفک 2 وے ہے یا 1 وے ہے، دونوں گاڑیاں اکٹھی گزر سکتی ہیں یا نہیں گزر سکتی. بھائی ان کے اوپر یہ تینوں سوال بات نہیں کرتے، تینوں سائن بات نہیں کرتے. اچھا اس کے بعد دوستو یہاں پہ سوال نمبر 14 ہے جو آپ کو تنگ کر سکتا ہے. سوال نمبر 14 اس سائن میں ہے جس میں وہ کہتا ہے preannuncia la presenza di un cordolo. بھائی کوردولو پٹی، کوردولو پٹی آلتو اونچی کے سیپارارے لا کرسیا، جو کرسیوں کو آپس میں الگ کرتی ہے. دوستو اس کی یہ بات بالکل نہیں کرتا. دوستو یہ والا جو سائن بورڈ ہے، یہ والا سائن بورڈ کہتا ہے کہ ایک بند ہونے والا یا ایک کھلنے والا پل ہے، تو روڈ کا یہ خطرناک حصہ ہے. جب پل جو ہے وہ حرکت میں ہوتا ہے، بند ہو رہا ہوتا ہے یا کھل رہا ہوتا ہے، تو ڈبل جو لائٹ ہے جلتی بجھتی ریڈ کلر کی وہ آن ہو جاتی ہے اور آپ نے رکنے والی لائن کے قریب رک جانا ہے. اس بورڈ کے ساتھ ٹائم بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو پل ہے یہ کھل سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں چلتا ہوں جی آگے. یہ والا سائن دوستو ویری ویری سمپل. یہ والا سائن ہمیں دوستو کہتا ہے کہ بھئی دیکھو روڈ کے اوپر جو روڈ کا کنارہ ہے نا وہ گر جانے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ڈرائیور تم جو کنارہ ہے نا کنارے کے قریب مت جانا، کنارے کے قریب جاؤ گے تو گر جاؤ گے، ٹھیک ہے دوستو. اچھا اس آپ کہہ لیں کہ سائن میں بھئی سپیڈ لیمٹ والا سائن بالکل نہیں ہوگا. یہ کہتا ہے کہ سپیڈ لیمٹ والا سائن ضرور اس کے ساتھ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ روڈ کے سینٹر میں چلو، روڈ کے سینٹر میں چلنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ہم نے صرف یہ کنارے کے قریب نہیں چلنا، کنارے سے تھوڑا سا دور ہم نے چلنا ہے. اور اس میں دوستو کچھ نہیں ہے، روڈ جو ہے سلپری ہے، ٹھیک ہے بھائی، روڈ سلپری ہے. اچھا روڈ کیوں سلپری ہوگی دوستو؟ بھائی بارش کی صورت میں یا دوستو جو برف ہے نا، جو برف باری ہو رہی ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے، سوری جمی ہوئی، کہتے ہیں کہ جمی ہوئی برف یہاں پہ ہو سکتی ہے، یا بارش کی صورت میں یہ روڈ کا ٹکڑا جو ہے سلپری ہو سکتا ہے. تو ڈرائیور تم نے بڑے ہی دھیان سے چلنا ہے. سوال نمبر 8 میں کہتا ہے کہ preannuncia la possibilità di sbandamento ڈولنا. بھائی کہتا ہے ہو سکتا ہے ڈولیں گاڑیاں per forte vento laterale سائڈوں سے تیز ہوا کی صورت میں. نہیں دوستو فالسو، یہ ڈولنے کی بات نہیں کرتا بلکہ پھسلنے کی دوستو بات کرتا ہے. آگے میں چلتا ہوں جی، ٹھیک ہے.
اچھا، ڈرائیور آپ کو وہ کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کرتا ہے کہ ڈرائیور تم نے ایک دم جو ہے نا کٹ نہیں مارنا، ایک دم تم نے بریک ایکسیلیٹر نہیں دینا تم نے، ٹھیک ہے جی، ایک دم تم نے بریک نہیں مارنی، یہ 3 کام تم نے نہیں کرنے۔ اگر برف ہو رہی ہے، برف باری پڑ رہی، برف باری جو ہے وہ ہو رہی ہے، جمی ہوئی برف ہے، بارش ہو رہی ہے، مطلب کسی بھی وجہ سے روڈ جو ہے سلپری ہے، تو تم نے یہ تینوں کام نہیں کرنے۔ آگے چلتا ہوں دوستو یہ سائن یہ تو آپ کو پتہ ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو ہے بچے جو ہے وہ آپ کو روڈ کو کراس کرتے مل سکتے ہیں۔ تو یہ کہاں پہ آ سکتا ہے جی؟ نمبر 1 اسکول کے قریب آ سکتا ہے، نمبر 2 جی بھائی دوستو کھیل کے میدان کے یہ قریب آ سکتا ہے، اور نمبر 3 جہاں پہ پارک وغیرہ ہوتے ہیں نا وہاں پہ یہ بورڈ آ سکتا ہے۔ یہ بورڈ آپ کو میسج کیا دیتا ہے؟ بھائی میسج یہ آپ کو دیتا ہے کہ روڈ کے اوپر اچھا اسٹوڈنٹ، ہاں بھائی اس نے جو ہے وہ یہ بات بڑے زور دے کے کہی ہے کہ ڈرائیور تم نہ صرف یہ تم جا رہے ہو نا، تم نہ صرف ڈرائیور اپنے آگے روڈ کو دیکھو، بلکہ تم جو سائڈ پہ مارچا پیے دے نا اس پہ چلنے والے بچوں پہ بھی تم دھیان کرو، کیونکہ بچے کوئی بھی اچانک جو ہے وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بھی یہ بات کہتا ہے کہ ڈرائیور تم دیکھو اگر ایک گاڑی آگے رکی ہوئی ہے، وہ گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے؟ چونکہ بچے روڈ کو کراس کر رہے ہیں، بچوں کو پہل دینے کے لیے ایک گاڑی رکی ہوئی ہے، تو ڈرائیور تم اس گاڑی کو اوورٹیک نہ کرو۔ اچھا دوستو اس سوال میں اس سائن بورڈ میں وہ یہ نہیں کہتا کہ جب بچے اسکول سے باہر نکلتے ہیں ان کا اسکول سے باہر نکلنے والا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ یہاں پہ نہیں چل سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ چل سکتے ہو لیکن آپ کو دھیان سے ہی چلنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو یہ والا سائن کیا کہتا ہے؟ یہ والا سائن کہتا ہے کہ جانور ہیں، پالتو جانور ہیں جی، جو گھر میں پالے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ روڈ کو کراس کریں۔ تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ؟ نمبر 1 دوستو آپ کو اپنی سپیڈ جو ہے وہ سلو کر لینی ہے۔ نمبر 2 بھائی آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے بریک مار لینی ہے، آپ نے رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ جب جو جانور ہے وہ روڈ کے بیچ رک جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈر گیا ہے تو آپ یہاں پہ رک جاؤ جی دوستو یہاں پہ آپ نے جو روڈ کے اوپر جانور کراس کر رہے ہیں ان کو آپ نے ہارن بجا کے ان کو دور نہیں کرنا، چونکہ جب آپ ہارن بجائیں گے تو یہ ڈر جائیں گے اور آپ کی گاڑی کو نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ والا سائن کہتا ہے کہ جنگلی جانور جو ہیں وہ روڈ کو کراس کر رہے ہیں تو آپ کو سپیڈ سلو کر لینی ہے، اگر یہ ڈر جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ رک جائیں۔ دوستو یاد رکھیں ان 2 ورڈوں کے درمیان آپ کو فرق کرنا بڑا آپ کے لیے ضروری ہے۔ بھائی سیلواتیچی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جنگلی، سیلواتیچی جنگلی۔ واگانتی کا مطلب ہوتا ہے دوستو کھلے۔ یاد رکھیں دوستو واگانتی کا جو شبد اکھر یا ورڈ ہے وہ دونوں ٹائپ کے جانوروں کے لیے استعمال کرتا ہے، بھائی جنگلی جانوروں کے لیے بھی اور پالتو جانوروں کے لیے بھی، بھائی چونکہ دونوں جو جانور ہیں نا وہ کھلے ہیں، واگانتی کا مطلب ہوتا ہے جی کھلے ہیں۔ تو سیلواتیچی واگانتی جنگلی کھلے جانور اور ڈومیسٹیچی واگانتی پالتو جانور جی۔ دوستو یہ والا سائن دوستو ہمیں میسج دیتا ہے کہ بھئی دیکھو جس روڈ پہ تم پہلے چل رہے تھے نا وہ روڈ تھی 1 وے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے یہ روڈ جو ہے یہ 2 وے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا کہ سامنے سے بھی گاڑیاں آپ کو مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آلموسٹ یہاں پہ لگا ہوگا، اس جگہ پہ لگا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بھائی پہلے تو 1 وے روڈ تھی لیکن آگے یہی روڈ جو ہے 2 وے ہو رہی ہے، اب سامنے سے تمہیں گاڑیاں مل سکتی ہیں، اپنے آپ کو ذرا سیٹ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو
اس میں اور کیا چیز ہو سکتی ہے جی دوستو؟ یہ والا سائن ہے جی روتوندا راؤنڈ اباؤٹ کا، ٹھیک ہے جی، روتوندا گول چکر۔ دوستو بڑی سادہ سی بات ہے، مان لیں یہ بورڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہیں گاڑیاں گول چکر سے چلتی ہیں، تو دوستو یہ بتاتا ہے آپ کو کہ بھئی آگے گول چکر جو ہے روتوندا جو ہے وہ قانونی طور پہ 150 میٹر دوری پہ مل رہا ہے، اس لیے ڈرائیور تم سپیڈ سلو کر لو، اور چوک میں روتوندے میں آپ ادھر جاؤ جدھر تیر کہتے ہیں، مطلب آپ نے ادھر ہو جانا ہے۔ دوستو یہ شہر کے اندر بھی مل سکتا ہے اور شہر کے باہر بھی، نارمل مینتے یہ شہر سے باہر ملتا ہے۔ دوستو توجہ اور دھیان چاہیے آپ کا، بھئی یہ والا سائن کیا کہتا ہے؟ یہ والا سائن کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں روڈ ایسے آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور روڈ جو ہے آگے ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ بھئی آگے پانی ہے، بھئی روڈ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ، تو یہ سائن کہاں پہ آپ مل سکتا ہے جی ہمیں؟ بھئی کشتی گھاٹ، دریا کے کنارے، نہر کے کنارے، بندرگاہ کے کنارے، ان جگہوں پہ یہ ہمیں بورڈ مل سکتا ہے۔ یہاں پہ دوستو جلتی بجھتی لائٹیں بھی آپ کو ملتی ہیں جو آپ کو وارن کریں گی کہ بھئی دھیان کرو، ٹھیک ہے، دھیان کرو۔ جلتی بجھتی لائٹیں میں کہاں ملیں گی؟ جہاں پہ بندرگاہ ہوگی جی، ٹھیک ہے۔ ہاں دوستو یہاں پہ جلتی بجھتی لائٹیں جو ہیں ہمیں نہیں مل سکتی، تو جب ہمیں یہ سائن نظر آئے گا تو ہم نے خود سے دھیان کرنا ہے کہ آگے روڈ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ بھئی کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ بھئی دوستو دریا کے کنارے، بھئی بندرگاہ پہ، ٹھیک ہے جی، نہر کے کنارے ختم ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈرائیور جب تم بیک گیئر سے پیچھے آ رہے ہوگے نا، یا رات کا ٹائم ہوگا، تو تم نے اور زیادہ دھیان سے چلنا ہے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، ہاں جی، بھئی یہ والا سائن کیا کہتا ہے؟ دوستو یہ والا سائن کہتا ہے کہ روڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، تو آپ دھیان سے چلو۔ بھئی یہاں سے دوستو ہمیں دو خطرے ہیں، بھئی کون سے دو خطرے؟ نمبر ایک جی، بھئی یہاں پہ پیتریس کو بجری، چھوٹے چھوٹے پتھر ہمیں مل سکتے ہیں جن پہ ہمارے ٹائروں کی گرپ جو ہے نا دوستو کم ہوگی، اور بریک جو ہے وہ بڑی دور جا کے لگے گی، ٹھیک ہے، دستانسا دی فریناتورا جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس لیے آپ حفاظتی فاصلہ بھی زیادہ کر لو اور سپیڈ بھی سلو کر لو۔ اچھا دوسرا خطرہ دوستو کیا ہے کہ روڈ کے کنارے پہ چلنے والے پہ دونیوں کو یا دوسری گاڑیوں کو آپ کی تیز سپیڈ کی وجہ سے پتھر اڑ کے لگ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو دھیان کرنا ہوگا، روڈ کا یہ ٹکڑا خطرناک ہے۔ اچھا دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں جی کہ اس سائن کا مطلب کیا ہے؟ بھائی سائن کا مطلب یہ ہے کہ دوستو یہ والا سائن کیا کہتا ہے دوستو کہ بھئی لیفٹ سائڈ سے پہاڑ ہے جسے پتھر گر رہے ہیں، اور دوستو یہ والا سائن کہتا ہے کہ آپ کی رائٹ سائڈ سے پہاڑ ہے جہاں سے پتھر گر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روڈ کا یہ خطرناک ٹکڑا ہے کیونکہ پتھر جو ہیں وہ گر کے روڈ کے اوپر موجود ہو سکتے ہیں، اگر آپ دھیان نہیں کریں گے تو ایک دم جو ہے گرے ہوئے پتھروں کے ساتھ آپ کی ٹکر ہو سکتی ہے۔ تو دوستو یہاں پہ آپ نے نمبر ایک بھئی لمبے ٹائم کے لیے، لانگ ٹائم کے لیے آپ نے رکنا نہیں ہے۔ نمبر دو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ وہ گاڑی جو آپ کے آگے ہے، ٹھیک ہے جی، وہ گاڑی جو ہے اچانک بریک مار سکتی ہے، چونکہ پتھر تو اس سے نظر آ رہے ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آ رہے نا، آپ اس کے پیچھے ہو، تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آگے والی گاڑی ایک دم جو ہے وہ بریک مار سکتی ہے، تو تم اس چیز کا خیال کرو جی۔ اچھا دوستو یہ والا جو سائن ہے نا، یہ والا سائن ہمیں بتاتا ہے کہ آگے ٹریفک لائٹس ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ ٹریفک لائٹس کی جو پوزیشن ہے نا دوستو وہ کھڑی پوزیشن ہے، اسی طرح آگے آپ کو ٹریفک لائٹس ملیں گی۔ یہ ٹریفک لائٹ سے قانونی طور پہ 150 میٹر پہلے ملتا ہے، شہر سے باہر والی روڈوں پہ آپ کو ضرور ملے گا۔ جو چیز آپ کو دوستو کنفیوز کرے گی وہ کون سی ہے؟ وہ دوستو یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ جو سنٹر والی ڈسک ہے نا، یہ والی یلو ڈسک، بھائی اس کی جگہ یلو لائٹ کی جلنے بجھنے والی لائٹ بھی آ سکتی ہے،
ٹھیک ہے. فالسو سوالوں میں یہ کہتا ہے کہ بھائی ریڈ کلر کی جو لائٹ ہے وہ ہمیں یہاں پہ مل سکتی ہے. نہیں بھائی، ہمیں صرف ایک ہی لائٹ ملے گی، اس میں بھی اور اس میں بھی، وہ بھی جیلو ملے گی. اور جیلو لائٹ لمبے جانتے ہوگی دوستو، فکس نہیں ہوگی. اور دوستو اس میں ہاں بھائی، ان سائنوں کا مطلب یا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ بھائی ڈرائیور تم دیکھو آگے اشارے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ریڈ اشارے پہ رکنا پڑ جائے، تو اس لیے آپ اپنی سپیڈ سلو کر لو. اس میں اتنا ہی ہے دوستو. یہ والا سائن ہمیں کہتا ہے کہ تم ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہو جہاں پہ ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے، جس سے جہاز جو ہے وہ اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں. تو آپ کو دو ٹائپ کا یہاں پہ خطرہ ہے. نمبر ایک، تیز لائٹ جہاز کی آپ کی آنکھوں میں پڑ سکتی ہے. اور دوسرا، تیز آواز جو ہے آپ کی کانوں میں اچانک پڑ سکتی ہے. اس لیے تم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. بھئی دوستو، یہ والا سائن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ روڈ کے ایسے ٹکڑے سے گزر رہے ہو جہاں پہ تیز ہوا کے جھولے سائڈوں سے ہمیں مل سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ویا دوتو، مطلب لمبا اونچا پل جو ہے وہاں پہ ہمیں یہ مل سکتا ہے. تو آپ کو دھیان کیا کرنا ہے دوستو؟ بھئی آپ کو نمبر 1 اسٹیئرنگ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے تاکہ تیز ہوا کے جھولوں کی صورت میں گاڑی آپ کنٹرول کر سکو. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ ڈرائیور، تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو سامنے سے آنے والی گاڑی ہے وہ ڈول سکتی ہے، مطلب ڈول کے آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے. تو اس میں ایک اور اہم بات دوستو یہ ہے کہ یہ والا جو اندر والا پیس ہے نا، یہ والا اگر یہ اکیلا لگا ہوتا ہے تو مطلب یہ فزیکلی لگا ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر، یا جو موسم بتانے والا محکمہ ہے وہاں پہ یہ لگا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ ہوا جو ہے کون سی سائڈ سے آ رہی ہے. تو دوستو یہ کوئی اکیلا تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک پورا سگنل ہے جو روڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو یہ اندر والی چیز سے آپ نے مکس نہیں کرنا دوستو. اچھا دوستو، جب یہ سائن موجود ہوتا ہے نا تو کچھ گاڑیوں کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. وہ کون سی گاڑیاں ہیں جن کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ بھئی نمبر 1، ہلکی گاڑیاں، ٹھیک ہے جی، لائٹ گاڑیاں، ہلکی گاڑیاں، چونکہ تیز ہوا کے جھولے اسے جلدی جو ہے اڑا کے لے جا سکتے ہیں یا اس کو آگے پیچھے یا ڈول دیتے ہیں. نمبر 2، بھئی وہ گاڑیاں جن کے پیچھے ریمورک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے. نمبر 3، بھئی وہ گاڑی جو ترپال والی گاڑی ہوتی ہے یا جو بند ڈبے والی گاڑی ہوتی ہے اس کے لیے خطرہ ہے. اور نمبر 4 میں وہ کہتا ہے کہ بھئی جتنا زیادہ سائیڈ کا ایریا ہوگا گاڑی کا اتنا ہی گاڑی کے لیے خطرہ ہے. تو دوستو یہ والا سائن کیا کہتا ہے؟ دوستو یہ والا سائن کہتا ہے کہ آپ ایسے ایریے سے گزر رہے ہو جس کی سائڈوں پہ جنگل ہے، ٹھیک ہے جی. چونکہ وہ لفظ ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، بوس کو، دیکھیں بوس کو جنگل ہے، بوس کو جنگل ہے، گھاس پھوس ہے، ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہاں سے گزرتے ہو تو جلتے ہوئے سگریٹ آپ کھڑکیوں سے نہ پھینکو، ٹھیک ہے. تو وہ خاص طور پہ کہتا ہے کہ ڈرائیور یا اگر ہو سکتا ہے گاڑی پہ پیسنجر موجود ہے، اگر وہ جو مناہی لگاتا ہے نا یہ کہ تم نے جو ہے وہ جلتے ہوئے سگریٹ نہیں پھینکنے، تو ایک بندہ اس مناہی کا احترام نہیں کرتا پھر بھی سگریٹ جو ہے وہ پھینک دیتا ہے، تو کہتا ہے ہو سکتا ہے آگ لگ جائے. دوسری بات دوستو یہ کہ یہ کسی بھی گاڑی کو یہاں سے گزرنے سے منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے. دیکھیں سوال نمبر 9، سوال نمبر 10، سوال نمبر 11، ٹھیک ہے. ان تینوں سوالوں میں وہ کہتا ہے فالسوں میں کہ منع کیا گیا ہے، مطلب وہ گاڑیاں جن کے اندر پھٹ جانے والا سامان ہے، ٹھیک ہے جی، وہ گاڑیاں جن میں ایسا سامان ہے جس کو آگ لگ سکتی ہے. تو کسی بھی گاڑی کو اندر جانے سے منع نہیں کرتا، صرف آپ جلتے ہوئے سگریٹ یہاں نیچے نہیں پھینک سکتے.
دوستو یہ والا سائن کیا کہتا ہے؟ دوستو یہ والا سائن ہمیں بتاتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے اس سے پہلے سائن بورڈ پڑھے ہیں وہ کسی نہ کسی خاص خطرے کے بارے میں بات کرتے تھے. تو کہتا ہے کہ وہ خطرے جن کو سائنوں کے ذریعے دکھا دیا گیا ہے اس سے پہلے، اگر ان سے کوئی اور الگ خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے کو شو کرنے کے لیے یہ سائن یہاں پہ لگایا جائے گا. دوستو یہ سائن اگر جنرل خطرہ ہے، کوئی عام خطرہ ہے، اس کو شو کرنے کے لیے بھی اسے اکیلا لگایا جا سکتا ہے. تو دوستو یہ والا جو سائن ہے یہ اس بورڈ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، اور اکیلا بھی آ سکتا ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن